बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस वक्त की बड़ी बड़ी ख़बरों के साथ। और इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर वो ये है कि कल 100 सफारतकारों को ब्रीफिंग दी भारत ने अपने एस ब्लॉक में, एस विंग में उसको कहते हैं। तो उस ख़बर को या उस ब्रीफिंग को डी कोड किस तरह किया है सफारतकारों ने, वो कहते हैं ये बहाने तलाश कर रहा है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। और सफारतकारों की ये जो ख़बर है ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने शाया की है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स यानी कि अमरीकी एक अखबार भारत की नीयत के ऊपर उंगली उठा रहा है सफारतकारों के हवाले से। दूसरी बड़ी खबर ये है कि भारत जो सच बर्दाश्त नहीं कर पाया वो पाकिस्तान के 16 चैनल उसने कुछ सहाफ़ियों के इंडिविजुअल्स और कुछ पाकिस्तान के जो मीडिया हाउसेस हैं, जंग, जियो, ARY और समा समेत कुछ सहाफ़ियों के इंडिविजुअल्स जो हैं उनके चैनल उन्होंने अपनी सरजमीन के ऊपर उनकी नशरियात रोक दी है यूट्यूब चैनल्स की। ये क्या बिहेवियर है, इसका मतलब क्या है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। ये बड़ी मज़े की और बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और कौन से वो चैनल हैं जो उन्होंने बंद नहीं किए, ये भी एक बड़ी अहम बात है। और चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। कल भी आपके साथ एक्सक्लूसिव एक मैंने ख़बर शेयर की थी कि जो चीन है उसने DGMO ने अपने हम मनसब अपने हम मनसब के साथ राब्ता किया तो उन्होंने गिलगित वाली साइड के ऊपर अपनी जो फ़ौजें हैं वो लगा दी हैं। यानी फुटप्रिंट्स जो है वो सोल्जर के फुटप्रिंट्स वहाँ पर मौजूद हैं चीन के। तो ये क्या मामला है और क्या नहीं। और अमरीकी वजारत ख़ारजा ने दोनों ममालिक से एक बार फिर कहा है कि आप ज़रा तहम्मुल से काम लें। ये बड़ी अहम ख़बर है। और इसके अलावा सानहात सामने आ रहे हैं, अलमिए जन्म ले रहे हैं कि बच्चे पाकिस्तान आ गए हैं, माँ इंडिया में है। एक माँ के बच्चे वो इंडियन हैं और वो 35 साल से इंडिया में रह रही है और उसको कहा गया है कि अब आप वापस पाकिस्तान जाएं। तो वो अलहदा से तरले मिन्नतें कर रही है। यानी कि ये जो नफ़रत है ये कितने अलमिए जन्म लेती है, ये एक ख़बर है। बाकी एक बकरी है जिसने अपनी मेंगने वो हाथ में पकड़ी हुई हैं और वो बल्कि ना सिर्फ अपने दूध में बल्कि किसी के भी दूध में वो मेंगने पकड़ पकड़ के डाल रही है कि दूध पाक ना रहे। तो ये हमारे यहाँ क्यों बात की जाती है, बकरी दूध दे रही है मेंगना पा के, पंजाबी में हम एक कहावत है। तो वो कौन कर रहा है ये वाला काम। बाकी मरियम बीबी यकसू हैं। पाक भारत जंग जिस लेवल के ऊपर भी ये तनाव और जो एक महाजराई है, जो टेंशन है बॉर्डर्स के ऊपर दोनों रियासतों के ऊपर, उसमें मरियम बीबी चिल माहौल में है। ये क्यों चिल माहौल में है और क्या कर रही हैं इस चिल माहौल में, ये बड़ी अहम खबरें हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सर पहले तो चलते हैं कि कल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक तरह से आप यूँ कह लें कि जो भारतीय हुकूमत है, इंडियन वजारत ख़ारजा, उसने एक ब्रीफिंग का अहतमाम किया था। 100 जो दुनिया के ताकतवर और अहम तरीन ममालिक हैं उनको वो ब्रीफिंग दी थी। और कल उनका मीडिया कह रहा था कि जी कि ये दिन रात काम कर रहे हैं, मोदी साहब और अजीत दोल और वज़ीर ख़ारजा, ये 3 बंदे जो हैं ये दिन रात काम कर रहे हैं, बल्कि रात को जाग जाग के काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया था कल के जी कि पाकिस्तान के दरवाजे एस ब्लॉक के ऊपर बंद कर दिए गए हैं, पाकिस्तानी सफारत खाने के। लेकिन दुनिया भर के जापान, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी 100 ममालिक के सफारतकारों को वजारत ख़ारजा बुलाकर पहलगाम वाक़े के ऊपर उन्होंने ब्रीफिंग दी थी। और इस ब्रीफिंग को जो डी कोड किया है इन सफारतकारों से बात करके जिन्होंने ये ब्रीफिंग ली थी, तो वो कहते हैं, यानी ये जो है अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, बल्कि हमारा जो डॉन अखबार है उसने अमरीकी अखबार को यूं करके कोट किया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बेनकाब कर दिया, भारत के जंगी जनून पर न्यूयॉर्क टाइम्स की अहम रिपोर्ट सामने आई है। ये वो कह रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पर हमला करने के लिए भारत अपना केस बना रहा है, क्योंकि गैर मुल्की सफारतकारों के मुताबिक भारत पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका, सिर्फ एक वो ज़िमनन सी बात की। और उन्होंने कहा कि जी के इस वाक़े में एक होता है ना कि जी कि ये बंदे थे, ये इनके नाम है, ये आए थे, यूँ हमने इनको ट्रेस किया, ये इनका वो डिजिटल ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये कहाँ से चले थे, कहाँ से आए। इस तरह की कोई चीज़ उन्होंने जो है वो सफारतकारों को नहीं दी, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस ब्रीफिंग से आगाह
4 سفارتکاروں نے بتایا کہ نئی دہلی بظاہر اپنے ہمسایہ اور روایتی دشمن کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے کیس بنا رہا ہے، تاہم اس کے پاس کوئی شواہد موجود نہیں ہے۔ اب اس کے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جو نیو یارک ٹائم کی جو یہ رپورٹ ہے، اور وہ جو ظاہر ہے کہ یہ ذمہ دار صحافت کرتے ہیں، تو ان کی یہ جو خبر ہے اتنی ہی بتانی کافی ہے۔ یہ کہ 4 جو انہوں نے سفارتکاروں کو کوٹ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا ہے وہ ان کو سیریس نہیں لے رہی دنیا، اور نہ پھر انٹرنیشنل میڈیا ان کو سیریس لے رہا ہے، اسی وجہ سے کیونکہ ان کی بات میں دم نہیں ہے، ان کی بات وہ سبسٹانشل جس کو ہم کہتے ہیں وہ یعنی خالی خلی باتیں ہیں۔ تو انٹرنیشنل کمیونٹی یعنی کہ جو سفارت خانے ہیں بھارت میں، وہ اس چیز کو آبزرو کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں باقاعدہ، اور پھر کن کو بتا رہے ہیں؟ جب یہ کوئی سفارتکار کسی صحافی سے بات کرتا ہے تو وہ یہ جان کر بات کرتا ہے کہ وہ جو یہ بات کر رہا ہے یا وہ کس نیت سے کرتا ہے۔ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ بات پبلک ہو۔ جب وہ کسی صحافی کو اپنا کسی معاملے کے اوپر اپنا مدعا یا اپنا نقطہ بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام عوام کو پتہ چلے کہ اصل میں چل کیا رہا ہے۔ تو جو سفارتکاروں نے یہ بریفنگ لی تھی وہ نیو یارک ٹائم سے اگر بات کر رہے ہیں تو ان کی منشا یہی ہے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ بھارت ڈرامے کیا کر رہا ہے۔ اور اسی طرح ظاہر ہے کہ انہی ممالک کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں، وہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہم جن کو کہتے ہیں، وہ بھارتی نیریٹو کو بھاؤ نہیں دے رہا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو CNN ہے اس نے پہلگام کی سٹوری 12ویں نمبر کے اوپر رکھی تھی، اور جو ہیں یہ بہت برکھا دت ایک انڈین صحافی ہیں، بڑی ماڈریٹ ہیں، بڑی کسی دور میں یا ایک وقت تک وہ جو ہیں بڑی غیر جانبداری کے ساتھ اور بڑی بیلنس گفتگو کیا کرتی تھی، ان کا نقطہ نظر بڑا بیلنس ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ جاری کیا ہے انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھتے ہوئے کہ یہ بھارت کے بیانیے کو تو لفٹ ہی نہیں کرا رہے۔ انہوں نے کہا میرا دل کر رہا ہے کہ ہم اتنی مصیبت سے گزر رہے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا ہمارے نیریٹو کو لے کے نہیں چل رہا، میرا دل کر رہا ہے میں ٹی وی بھن دیاں۔ یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے، اس کو سمجھیں کہ چیزیں جو ہیں وہ گڑبڑیشن کا شکار ہیں، اور گڑبڑیشن کا مطلب یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے پاکستان کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اور سیدھی سی بات ہے، اس بات کو آپ ذرا ذہن میں رکھیے، اور کہ جو ایک غریب آدمی ہوتا ہے، جو ماڑا آدمی ہوتا ہے، جو کمزور آدمی ہوتا ہے، پاکستان بھارت کے مقابلے میں جو روایتی فوج ہے، ہمارا سائز، ہمارا بجٹ اس سے بہت کم ہے۔ وہ میرا 14-15 لاکھ کی فوج ہے، ہماری جو ہے وہ 5-6 لاکھ کی فوج ہے، ادو ادھا فرق ہے، یا 7 لاکھ فوج ہے ہماری، اس سے زیادہ نہیں، ایون کہ پیرا ملٹری فورسز کو ملا کے بھی۔ تو ہمارے پاس جب ایک کمزور آدمی کو آپ دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہ مغلوب بلی وہ بن جاتا ہے، بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو پھر چیتے کی آنکھیں نکال لیتی ہے، آخری ہتھیار استعمال کر دیا۔ اور ہمارے پاس آخری ہتھیار کون سا ہے؟ اور یہی ہتھیار بھارت کو ابھی تک ڈرائے ہوئے ہے۔ وہ ایک انٹرنیشنلی ایک فضا بنانا چاہتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب نے یہ ایک امکان جو تھا وہ رشین ٹی وی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس کو بہرحال رد کیا ہے۔ ان سے سوال یہ تھا کہ کیا پاکستان اور انڈیا کی یہ جو ٹینشن ہے اس کے نتیجے میں کوئی ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے؟ تو خواجہ آصف صاحب نے اس امکان کو رد کیا ہے اور کہا ہے کہ لیکن ایٹمی جنگ کا تو خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہمیں جو جواب دیا جائے گا وہ متناسب، یعنی جو ریشو ہوگی نا، جو ہمارے اوپر حملہ کیا جائے گا، جو ریشو میں جواب دینا چاہیے ہم اس سے بڑھ کے جواب دیں گے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے، سادہ 2 اٹا نہیں ماریں گے، پتھر ماریں گے، اس کا مطلب یہ ہے۔ لیکن خواجہ آصف صاحب کی یہ بات کہ پاکستان اور انڈیا میں ایٹمی جنگ کا خطرہ نہیں ہے، یہ ان کو یہی بات کرنی چاہیے کیونکہ ذمہ داری کا تقاضا ہے۔ لیکن دنیا جانتی ہے اور یہ دنیا کو پتہ ہے کہ آخری حل کیا ہے پاکستان کے پاس۔ پاکستان کے پاس جب سارے راستے بند ہو گئے تو پھر پاکستان کیا کرے گا؟ سمپل از دیٹ، اس بات کو سمجھیں۔ تو دنیا اس کے اوپر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ خطرہ ایٹمی جنگ کا موجود ہے اور یہ خطرہ موجود رہے گا۔ باقی آج 16 چینلز جو ہیں وہ یوٹیوب کے بند کر دیے گئے ہیں بھارت میں، اور یہ بھارتی سرکار کا حکم ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ یوٹیوب چینلز کیوں بند کیے گئے اور کون کون سے یوٹیوب چینلز جو ہیں وہ جو بند کیے گئے وہ کون کون سے ہیں. یوٹیوب چینل جو بند کر دیے ہیں یہ اس کی سائنس کیا ہے؟ سائنس بڑی سادی سی ہے. یہ یوٹیوب والوں نے بند نہیں کیے, یہ بین نہیں کیے, یہ انہوں نے کوئی فائر وال وغیرہ اپنی لگائی ہوئی ہے. وہاں پر جس طرح انہوں نے ایک دور میں پاکستان کے جتنے ڈرامے تھے, پی ٹی وی تھا, سارا کچھ وہ بین کر دی اور ابھی تک بین ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ڈرامے ان سے زیادہ ہیوی ہیں. جہاں پر یہ ہم سے مقابلہ نہیں کر پاتے انڈیا والے, وہ جناب راستہ ہی بند کر دیتے ہیں کہ جس طرح ہم نے نا کرکٹ ہی نہیں کھیلنی. وہ خیر اب ہماری کرکٹ کا تو حال ہی کوئی نہیں رہ گیا, اس کی ایک الگ سے وجہ ہے, اس کی وجوہات ذرا مختلف ہیں, لیکن جو ڈرامے تھے وہ بند کر دیے. اب ہم نے کل بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ انڈیا شکست مان چکا ہے اپنی, اور وہ شکست یہی تھی. کل جو ٹائمز آف انڈیا تھا اس نے اس کے اوپر کھل کے بات کی ہے کہ جناب یہ لے دے گئے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کو. تو انہوں نے جن 16 یوٹیوب چینلز کے اوپر پابندی لگائی ہے بھارتی گورنمنٹ نے, ان میں ڈان نیوز ہے, اس میں ارشاد بھٹی صاحب کا ہے دوسرے نمبر کے اوپر, اور اس کے ڈان نیوز کے ہیں 1.96 ملین جو سبسکرائبرز ہیں, اور جو ارشاد بھٹی صاحب ہیں ان کے 827 کے یعنی کہ 8,27,000, اور سما ٹی وی کے ہیں 12.7 ملین, اے آر وائی نیوز کے ہیں 14.6 ملین, بول نیوز کے ہیں 7.85 ملین, رفتار کے ہیں 804 یعنی کہ 8,04,000 ویورز. دی پاکستان ریفرنس اس کے ہیں 288 2,88,000. جیو نیوز اس کے ہیں 18.1 ملین سبسکرائبرز. سما سپورٹس کے ہیں سما سپورٹس 73.5 یعنی کہ 73,05,000, اور جی این این کے ہیں 3.54 ملین, اور عزیر کرکٹ ہے اس کے ہیں 288 کے. عمر چیمہ ایکسکلوسیو ان کے ہیں 125 کے 1,25,000. آسمہ شرازی ان کے ہیں 1,33,000, اور منیف فاروق صاحب کے ہیں 1,65,000. سنو نیوز کے ہیں 1,36,000, اور رضی نامہ کے رضی دادا صاحب کے ہیں 2,70,000. یہ سبسکرائبرز ہیں. رضی دادا کو بھی بند کر دیا, آسمہ شرازی صاحبہ کو بند کر دیا, منیف فاروق صاحب کو, اور عمر چیمہ صاحب کے یوٹیوب چینل بھی بند کر دیا. اب یہ وجہ کیا ہے؟ سمپل, میں نے نا رضی صاحب کا وہ نکال کے دیکھا ہے کہ ان کے اوپر پابندی کیوں لگی. تو انہوں نے نا وہ ایک ولاگ میں کہا تھا کہ وہ وکرانت آیا تھا, تو ہماری جو ایک الفرقان آبدوز ہے وہ پاکستانی سمندروں کے قریب یہ جہاز آیا تھا وکرانت, جو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے. تو ہماری ایک آبدوز گئی الفرقان, اور اس نے جا کے ہاں بھائی تو کدھر آیا تو, پھر وہ واپس چلا گیا. تو جو یہ الفرقان کا جو جملہ انہوں نے بنایا تھا, آبدوز نے کیا بات کرنی کہ ہاں بھائی کدھر, تو رضی صاحب نے یہ جو جملہ بولا تھا اپنے ایک ولاگ میں, وہ اس کی میم بننا شروع کی, وہ وائرل ہو گیا. اس کی تکلیف ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ارشاد بھٹی صاحب, خیر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ یوٹیوب چینلز کے اوپر پابندی نہیں بھی لگی وہ کون سے ہیں؟ ان سے زیادہ ان کی فالوئنگ ہے. اب آسمہ شرازی صاحبہ کی میرا خیال ہے 133 ہے, اس طرح کر کے 1,33,000 کے 1,33,000 جو ان کے سبسکرائبرز ہیں, کچھ ملینز میں ہیں. ابھی میں وہ محیط پیرزادہ صاحب کا دیکھ رہا تھا, ان کا پابندی نہیں لگی. کیوں نہیں لگی؟ کیونکہ وہ انڈیا کی زبان بول رہے ہیں. آپ کا جو تازہ ترین ولاگ ہے آپ کا یعنی محیط سرکار کا, وہ اگر آپ دیکھیں تو 30 منٹ کا وہ ولاگ ہے, اور اس کے پہلے 3 منٹ سنیں پاکستان کی فوج کے اوپر ہی انہوں نے پاکستان کی ریاست پاکستان کی فوج کے اوپر انہوں نے تبرہ بھیجنا ضروری سمجھا. تو لہٰذا جو ان کی زبان بول رہے ہیں وہ تو بول رہے ہیں, باقی خود کتنا پراپیگنڈا کر رہے ہیں, جھوٹا پراپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ ایک ہیں وہ آدتیہ صاحب ہیں, کوئی آدتیہ راج, یہ آدتیہ راج کال, یہ کل بھی ان کا میں نے کہا تھا کہ جی کہ پاکستان اگے ننگے, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا. آج انہوں نے کہا ہیوج میس ریزگنیشنز آر بینگ رپورٹڈ ان پاکستان آرمی ایز مورال از ایٹ اٹس لوسٹ انڈر عاصم منیر's لیڈرشپ. اب انہوں نے ایک لیٹر جو ہے وہ آئی ایس پی آر کا جنرل ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے بھیجا گیا ہے آئی ایس پی آر کو, اور یہ کہ جی فلاں کریں, مطلب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, صرف آپ کو یہ آپ پڑھ لیجئے, پروڈیوسر صاحب لگا دیجئے گا.
کہ جی دوبارہ سے اوتھ لیں، اس طرح کی باتیں کی ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتایا جا سکے کہ پاکستان کی فوج کے اندر بڑی تشویش ہے، کیونکہ فوج کے اندر بددلی پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے نیچے اب یہ جو خط و کتابت ہوتی ہے نا فوجی ہماری، وہ اگر آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے نوٹیفیکیشن اور لیٹرز، اس طرح کی چیزیں، ان میں کہیں پہ بھی نیچے پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لکھا ہوتا۔ اس پہ نا انہوں نے ذرا جذباتی ہو گیا، چونکہ یہ خود سے بنایا ہوا ہے انہوں نے لیٹر، جھوٹ چتاری پروگرام، تو اس پہ لکھا ہوا ہے پاکستان زندہ باد، کیونکہ زے جو ہے وہ ہندی میں ہے نہیں، وہ اپنی زبان سے ان کے لیے زے بولنا ذرا مشکل ہے۔ زندہ باد نہیں وہ کہہ رہے، زندہ باد، تو جس طرح خے نہیں وہ بول سکتے، بخار کہیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ اب خود یہ والا نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جھوٹ چتاری پروگرام۔ تو پوائنٹ جو میں میک کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ جنگی جنون میں مبتلا نہیں ہوا پاکستان اور انڈین میڈیا کے مقابلے میں، اور پاکستان کا جو سوشل میڈیا ہے، ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے، یہ ریشنل رہا ہے، یہ تھوڑا سا شغلی رہا ہے۔ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس نے میمز میں وہ کمال قسم کی جگتیں کرائی ہیں، اور میمز میں انڈیا والوں کو اتنی وہ جس کو کہتے ہیں چڑھا دیا ہے، زچ کر دیا ہے، غصہ چڑھا دیا ہے کہ اب ان کے پاس سوائے ان کو بلاک کرنے کے اور کوئی آپشن نہیں۔ ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے، جنگ ہے، جیو ہے، ARY ہے، سماج جس کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی ہے، وہ سارے ریشنلز ہیں، کویسچن اٹھاتے ہیں، لاجیکل کویسچن اٹھاتے ہیں، اور جنگی جنون نہ خود مبتلا ہوئے ہیں اور نہ کسی کو انہوں نے پاکستانی قوم کو مبتلا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے ہاں تو خواتین وہ میمز بنا رہی ہیں کہ جناب کہ جنگ لگن لگی ہے، میرے کو تو جنگ دے میچنگ جوڑے ہی کوئی نہیں ہے، وہ کوئی کہہ رہا، مطلب عجیب و غریب قسم کا ماحول چل رہا ہے۔ تو اس سے بھارت جو ہے یہ جو پابندی لگائی، اس پر تھوڑا سا غور کریں اگر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس جواب بیسکلی نہیں ہے۔ باقی جو ہے وہ چین نے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کا جناب اس عزم کا اعادہ کیا۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ کی پاکستان کی جو سیکیورٹی سے متعلقہ، جو قومی سلامتی سے متعلقہ جو مجبوریاں ہیں اور جو پرابلمز ہیں وہ ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ انہوں نے کھل کے بات کی ہے۔ تو یہ ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے جو ہے وہ چینی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے ان کی، اور پھر انہوں نے پریس ریلیز بھی جاری کی ہے جس میں چینی وزیر خارجہ نے انسداد دہشت گردی کوششوں میں پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، دو ٹوک۔ اور میں نے کل بھی آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی کہ DGMO نے اپنے ہم منصب DGMO کے ساتھ رابطہ کیا، اور رابطہ کر کے ان کو بتایا کہ جی کہ وہ گلگت بلتستان سے بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مہم جوئی کر سکتے ہیں، کوئی بس ایڈونچر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو خبریں آئی تھیں ہمیں ذرائع سے ملی تھی کہ وہ ایڈوانس موومنٹ انہوں نے اپنی فوج کی گلگت بلتستان کے اوپر کر دی ہے۔ تو یہ ایک خبر ہے۔ باقی جو ہے وہ ایک 35 سالہ اگلی خبر ہے، ایک خاتون ہے، وہ انڈیا میں 35 سالہ نہیں ہے، وہ پوتوں دوتوں والی ہیں، یعنی کہ وہ نانی بھی ہیں دادی بھی ہیں، 35 سال سے زائد عرصے سے وہ بھارت میں مقیم ہے، ساردا بائی ان کا نام ہے، اور یہ اڑیسہ پولیس نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ فوری طور پر جو ہے وہ پاکستان واپس جائیں۔ یہ وہاں پر ان کی شادی ہوئی تھی، ایک ہندو فیملی میں شادی ہوئی تھی ان کا، یعنی یہ ہندو پاکستانی ہے، اور ان کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ تھا جو خستہ حال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پتہ نہیں یہ پاکستان آئیں بھی کہ نہیں آئی۔ ان کے 2 بچے ہیں، دونوں کی شادی ہو چکی ہے۔ اڑیسہ پولیس کہہ رہی ہے کہ جی کہ آپ باہر نکلیں۔ اب وہ کہہ رہی ہیں کہ جی کہ مجھے ہاتھ جوڑ کے میں اپیل کرتی ہوں کہ مجھے اللہ دا واسطہ، میرا تو کوئی ہے بھی کوئی نہیں، نہ ماں نہ پیو نہ کچھ اور، تو مجھے معاف کر دیں، میں انڈین ہوں اور میں یہاں پر خوش ہوں۔ تو یہ ہے نفرت جو المیہ جنم دیتی ہے۔ اسی طرح خاندان جو ہیں وہ ایک 1947 میں تقسیم ہوئے تھے اور یا اب تقسیم ہو رہے ہیں۔ ایک جو ہے وہ ثنا ہے، ایک خاتون ہے، اس نے پاکستان میں اس کی شادی ہوئی تھی، اس کے 2 بچے ہیں، 11 سالہ زینب اور 8 سالہ زینش، اور وہ چونکہ اس کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی نہیں ہے، پاکستان کا ویزا تھا جو انڈیا کی طرف سے پاکستان کو ملا ہوا تھا، تو دونوں طرف سے ویزے کینسل ہو گئے ہیں، وہ پاکستان نہیں آ سکی۔ اب وہاں پر اس نے اپنے 11 سالہ بیٹے اور 8 سالہ بیٹی کو ایک ماں کس طرح ودا کر سکتی ہے، یہ بارڈر کے اوپر ہوا،
اور روتے ہوئے بچے بھی بلک رہے تھے, ماں بھی بلک رہی تھی, وہ پاکستان جناب بچے آ گئے ہیں, ماں انڈیا میں. اچھا جی, آخری دو خبروں میں ایک تو وہ تھی بیکری مینگنے ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے, وہ میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا عارف الوی صاحب کا, عمر ایوب صاحب کا. ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, لیکن دیکھیں کہ اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر جناب ہمارے ساتھ بھی تو آپ کو کرنا پڑے گا نا, عمران خان کو باہر لانا پڑے گا. کبھی وہ مانچسٹر میں گفتگو کر رہے ہیں عارف الوی صاحب, کبھی وہ لندن میں گفتگو کر رہے ہیں, کبھی ڈیجیٹل دہشت گردی ہمارے ساتھ ہوئی 47. یعنی انہوں نے پاکستان کی حمایت وہ کر رہے ہیں لیکن مشروط, بالکل اسی طرح جس طرح بکری دودھ تو دیتی ہے لیکن ساتھ میں مینگنے بھی ڈال دیتی ہے کہ یہ کسی کام کا نہ رہے. تو یہی کام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف والے دوست ہمارے کر رہے ہیں. حالانکہ جو وطن کی محبت ہوتی ہے وہ غیر مشروط ہوتی ہے, اس میں اگر مگر والی کوئی چیز نہیں ہوتی. باقی دوسری خبر جو اینڈ کے اوپر ڈسکس کرنے ویسے تو پہلے کرنی چاہیے تھی کہ مریم بی بی بہت یکسو ہیں اس سارے ماحول میں, چل ماحول, سکون ماحول, میٹھے چول. مطلب وہ ادھر جو ہے وہ ٹینشن لگی ہوئی ہے, ایٹمی جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں. مریم بی بی کا اشتہار چھپا آج اخبار میں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ترقیاتی ویژن کے تحت تاریخ میں پہلی بار 137 ارب روپے کی لاگت سے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز. یہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح پنجاب میں ایک جو ہے وہ ڈی این اے ڈیٹا بینک جو ہے وہ اس کو کرمنل جسٹس سسٹم کو بہتری اس میں لانے کے لیے سینٹرل ڈی این اے ڈیٹا بیس بنانے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا, اس کا فریم ورک ماڈل اور اس کے قیام اور مینٹیننس کے لیے اور اس کی افادیت کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی. اس کے اجلاس کے اوپر اجلاس ہو رہے ہیں, اب بھی آج بھی ایک اجلاس ہوگا اس سلسلے میں. تو یعنی مریم بی بی جو ہیں وہ ان کو فرق نہیں پڑ رہا کہ جنگ لگ دی کہ نہیں لگ دی, وہ کہتی ہے کہ بس فوکس کرو کام دے ہوتا ہے. تو اب اس کے اوپر تنقید کرنے والے تنقید بھی کر سکتے ہیں, یہ ان کا حق بنتا ہے اگر تنقید کرنا چاہیں. اور اس سے بھی زیادہ ایک اہم خبر ہے جو بالکل میں اینڈ کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اتحاد و یگانگت کی کتنی ضرورت ہے. اس کا اندازہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی. پاکستان مسلم لیگ نون نے, آپ کو یاد ہوگا کہ نہروں کے معاملے کے اوپر معاملہ 2 مئی کو بھیج دیا تھا کہ 2 مئی کو ہوگا, کونسل آف کامن انٹرسٹ میں فیصلہ ہو جائے گا اور اتفاق رائے سے ہوگا. لیکن وہ جو سندھ میں بیٹھے ہوئے جذباتی لوگ ہیں, وہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے, جو بھارت کے ساتھ جنگ والا ماحول بن چکا ہوا ہے اور دنیا کہہ رہی ہے کہ بھارت بہانے ڈھونڈ رہا ہے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے, لیکن یہ جو ہمارے سندھی بھائی لوگ ہیں, جو جذباتی لوگ ہیں, وہ دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ان کو اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ 2 کی بجائے آج ہی اجلاس کرو یہ جو ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ کا. تو وہ اجلاس بھی آج ہو رہا ہے. یہ اب تک کی اہم ترین خبریں تھیں. تو تھوڑی دیر تک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. خبروں کی کوئی کمی نہیں ہے, بہت سی خبریں ابھی بھی ہم شیئر نہیں کر سکے کہ انڈیا کو روزانہ 22 کروڑ روپے کا نقصان کس مد میں ہو رہا ہے. وہ اگلے کسی ولاگ میں ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.